शेयरिंग। मेरे इस प्रोग्राम पर जहां और बहुत सारे एतराज़ होते हैं, ख़ास तौर पर एक बात बार बार कही जाती है और पूछी जाती है कि आपके जो मेहमान होते हैं वो कोई बात खुद से नहीं करते या आप उन्हें कहने नहीं देते। तो मैं यर्ज़ करता हूं कि मैं कहने नहीं देता, इसलिए कि मैं अपनी दास्तान गोई उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। ये टॉक शो नहीं है, डिस्कशन शो नहीं है। इसे एक और अंदाज में हमने पेश करने की कोशिश की है। अगर इसी अंदाज में चले तो बेहतर है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी आरज़ू भी रखते हैं कि आपको भी शामिल किया जाए तो ये भी हो सकता है। इब्तिदा में ऐसा भी किया था। आज मेरी आरज़ू है, रद्द अमल के तौर पर मैं ये चाहूँगा कि कुछ सवाल आपसे पूछूं, मैं ही बात करता ना रहूं। हमारे यहाँ लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से निकलते हुए अगर आप एक इलाका है फैसल टाउन, उसकी तरफ जाएं तो रास्ते में एक मुकाम पर जहाँ पर बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जा रही होती हैं, कुछ झुग्गियाँ हैं। उनमें जो लोग वहाँ रहते हैं, मैं कभी कभी उनसे कुछ बातें करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ मुफ्त ही में मालूम हो जाती हैं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ पर एक मासी उमरी है जो बड़ी दानिश्वर और दीदावर किस्म की खातून है। वो बड़ी अच्छी बातें किया करती है। तो उनसे मैं थोड़े दिन हुए मिला थोड़ी देर के लिए, तो उनसे एक अजीब व गरीब चीज़ मालूम हुई जिस पर मैं गौर करता रहा, लेकिन किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुंच सका, जैसी कि मेरी आरज़ू थी कि पहुंचा जाना चाहिए। फ़िलहाल ये बात अर्ज़ करनी चाह रहा था कि अता जो है, गिविंग, डोनेट करना किसी को, ये बड़ा आसान काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और लोग मुखय्यर हैं और वो अपनी हैसियत से बढ़कर भी इसमें हिस्सा लेते हैं और वो देते हैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को। लेकिन एक चीज़ होती है सांझ, यानी शेयरिंग। ये बहुत मुश्किल काम है। शेयरिंग की तरफ आदमी राग़िब नहीं होता। मेरी बीवी कहती है, आज मुझे एक बड़ा खौफनाक ख्वाब आया है, तुम ये पैसे ले जाओ, सदक़े का बकरा वहाँ से लो और ज़िबह कराओ और दे आओ। और अगर कोई शख्स आकर शेयरिंग की बात करे कि मेरा ये दुख है और अखबार वालों मेरा दुख सुनो, इसको छापो मत, कुछ मत करो, लेकिन मेरा बोझ हल्का तो हो। वो कहते हैं शेयरिंग हमारा काम नहीं है, हम आपको कुछ दे दिला सकते हैं लेकिन शेयरिंग का काम नहीं कर सकते। हालांकि इस कायनात में जितने भी जानदार हैं वो अल्लाह ने शेयरिंग के लिए पैदा किए हैं। मैं ये समझता हूँ ये शेर, चीता, परिंदे, दरख्त, पौधे, ये सब इसी कायनात में इसी कुर्रे अर्ज़ पर रहकर हमारे साथ शेयरिंग करने, सांझ बटाने के आरज़ूमंद हैं। इसमें एक बड़ी हैरानी की बात यह हुई, मंजूर साहब हॉल में एक साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि जो जानवर थे, जो दरिंदे थे, जो चौपाए थे, उन्होंने शेयरिंग में पूरा साथ दिया हमारा। आप गौर करें, लेकिन इंसान उनके साथ शेयरिंग में, सांझ में वो सलूक नहीं किया। लेकिन इंसान ने उनके साथ शेयरिंग में, सांझ में वो सलूक नहीं किया जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने की हैसियत से करना चाहिए था। यानी एक मामूली से हाथी दांत की खातिर इतने बड़े हाथी को मार देते हैं और बेदरीग मारते चले जाते हैं, हत्ता कि उनके डिस्पोजल का कोई इंतज़ाम भी नहीं है। अब रोते चीखते फिरते हैं कि शेर जो है, टाइगर जो है और जो लॉयन जो है, ये कम हो रहा है, इसको बचाया जाए। लेकिन एक वक्त था कि बेदरीग गोरे ने ख़ास तौर पर इसे कत्ल किया और ख़त्म किया। पांडा एक जानवर बड़ा प्यारा, कलाबाजियाँ लगाने वाला, बुद्धू सा, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इंसान ने शेयरिंग का फ़न नहीं सीखा और अब लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारने में शेयरिंग की तरफ नहीं आता, नहीं आना चाहता। ये एक बड़े अलमी की बात है। जंगल थे बहुत घने, खूबसूरत, आला दर्जे के, जो आपके हुस्न में और आपके कुरअर्ज़ की तक़वियत का बाइस थे, उसे काट काट कर साफ़ कर दिया। मैं पहली मर्तबा जब अमेरिका गया, सन 1963 की बात है, तो मैं तो सुबह उठ के मैंने अखबार लिया, न्यूयॉर्क टाइम। वो मैं लेकर चला तो मुझे एक लड़की कहने लगी कि हे, यू विल टेक रेस्ट ऑफ इट, तुम तो बीच में से इतना उठा के ले चले हो। तो मैंने कहा बाकी कुछ और भी है? उसने कहा तुम सारा अखबार छोड़े जा रहे हो। कोई तकरीबन 270 सफ़े का अखबार, संडे एडिशन छपता है वहाँ। तो मैं तो उसे उठा भी ना सका, क्योंकि मैं पहली मंजिल पर था, इसलिए मैं कंधे पर रख के चला
اور وہاں پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے پھیلا کے دیکھا، یا اللہ میں کہاں سے پڑھنا شروع کروں؟ تو سیانے آدمی سے پوچھا کہ بھائی اس اخبار کو کیسے پڑھیں؟ اس نے کہا یہ سارا نہیں پڑھا جاتا، جو خواتین ہوتی ہیں وہ نکال لیتی ہیں کھانے پکانے والا حصہ، جو کپڑے سینے والے ہوتے ہیں وہ اپنا حصہ، وہ اپنے ایتھلیٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسپورٹس کا حصہ سیکشن نکال لیتے ہیں، بہت کچھ ہے پڑھنے کو تو وغیرہ وغیرہ۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے سوچا میں ان کو فون کر کے پوچھوں کہ میں آپ کا دفتر دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلے آئیے۔ جب میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ جو آپ اخبار سنڈے ایڈیشن چھاپتے ہیں اس پر کتنا کاغذ خرچ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے سنڈے ایڈیشن پر تقریباً 10 ایکڑ درخت کٹتا ہے، تو پھر اس کا پلپ بنتا ہے، تو پھر یہ کاغذ بنتا ہے اور پھر اس پر چھپتا ہے۔ ایک انفارمیشن دینے کی خاطر جو میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ اعلیٰ پائے کی انفارمیشن بھی نہیں ہے، جو انسان کو وہ کچھ عطا نہیں کرتی جو انسانیت کا شرف ہے، اتنا سارا کاغذ پلپ کی صورت میں بنا کر درختوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر میرے تجسس اور تحقیق کا دائرہ بڑھا، تو ٹائم نیوز والوں کا کاغذ بڑا تھن ہوتا ہے اور خاص قسم کا۔ انہوں نے کہا ہم اپنا کاغذ خود بناتے ہیں، اب چونکہ جنگل ختم ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہم نے ایسے شپس بنائے ہیں جن کے اوپر پلپ کا کاغذ تیار کرنے کے کارخانے ہیں، اور دنیا کے ہم ایسے علاقوں میں وہ شپ لے کر گھومتے رہتے ہیں جہاں جنگل قریب ہو، وہاں سے کاٹ لیں۔ پھر یہی اخبار والے رونے لگ گئے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو ریئرس کو بچایا جائے، اس میں بڑی پولوشن ہو رہی ہے، اس کی لیئر جو ہے وہ پھٹ گئی ہے۔ یہ سب کچھ انسان ہی کی وجہ سے ہوا۔ یہ دردناک قصہ بڑی درد مندی سے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم عطا کرنے میں تو شیر ہیں لیکن شیئرنگ کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قدرت کے بڑے مظاہر ہیں جو بڑی طاقتیں کہہ لیں، ان کو ہم سب شیئر کرنے پر مجبور ہیں۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، آسمان ہے، یہ سارے ہم شیئر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان پر بھی ہمارے قبضے ہونے شروع ہو جائیں جیسا کہ ہو رہے ہیں، بڑے فخر سے کئی دفعہ ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ کائنات کے اوپر ہم نے کمندیں ڈال کر اس کو اب تسخیر کرنا ہے۔ کائنات نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ اسے تسخیر کریں گے؟ کیا کریں گے تسخیر کر کے؟ یہ کہا جائے کہ ہم اس کے ساتھ ایک دوستی کرنا چاہتے ہیں، ایک محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بھی آدمی محبت کرے، اور انسان اگر غور سے دیکھے تو سب سے بڑی چیز جو وہ سانجھ میں رکھتا ہے وہ اس کا تنفس ہے، سانس ہے۔ میں جو سانس اس وقت لے رہا ہوں یہ غالباً چلتا چلتا کسی جنگل میں پہنچتا ہے، کسی ہاتھی، کسی مگرمچھ کا حصہ بنتا ہے، اس کا تنفس آیا ہوا یہاں پہنچتا ہے۔ ایک تعلق، ایک ریلیٹڈنس کی بات ہوتی ہے۔ انسان ایک انسان سے ٹوٹ کر بکھر کر پریشان و حیران ہو رہا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ گہرائی کے ساتھ اپنے سارے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مسئلے کو جو ہمارے بزرگان دین صوفی کہا کرتے ہیں کہ وہ بڑے صاحب حال بزرگ تھے، مثلا وہ حال ان پر وارد تھا، وہ اس مشکل میں مبتلا ہوئے اور اس مشکل کو سمجھ کر پھر اس کا حل نکالا کرتے تھے۔ میں، آپ یا اور پڑھے لکھے آدمی اس مشکل کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے بابا جی کے پاس ایک لڑکی آئی، اس کے بازو کے اوپر پھنسیاں تھیں، بڑی موٹی موٹی خوفناک قسم کی، دودھیاں پیپ سے بھری۔ تو انہوں نے دیکھا تو کہا اس کا کرتے ہیں کچھ۔ ایک دن گزر گیا، شام کو مغرب کے وقت میں نے دیکھا تو وہ اور اس کا باپ بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا بابا جی اس پر کوئی دوائی لگانے والی لگا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے دوائی ابھی ذہن میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا جی کیوں ذہن میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگے جب یہ پت میرا حال ہوگا تو مجھے سمجھ میں آئے گی نا یہ چیز کیا ہے، ابھی تو میرا یہ حال نہیں ہے۔ میں نے کہا حال کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتہ چل رہا اس بیماری کا۔ تو دوسرے دن ان کے بدن پر ویسی ہی پھنسیاں نکل آئیں اور ان کی آرزو بھی پوری ہو گئی۔ پھر انہیں پتہ لگا یہ مرچیں کیسی لگتی ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کو محض کتابی سا اندازہ ہوتا ہے کہ سر درد ہے، لیکن جس کیفیت سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسا ہے۔ جب تک آدمی اس سانجھ میں داخل نہیں ہوگا تب تک وہ صاحب حال نہیں بنے گا۔ مجھ پر ہنستے ہیں میرے بچے، یہ سارے پڑھے لکھے ہیں اور گھر میں بھی اور باہر بھی، یہ آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب حال کی؟
زمانہ ترقی کر گیا ہے، سائنس کہیں پہنچ گئی ہے، کلوننگ ہو گئی ہے، بھیڑ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اس نے 2 بچے بھی دے دیے ہیں، اور آپ ابھی تک وہیں پھنسے بیٹھے ہیں، بابوں کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کلوننگ بھلے ہوتی رہے، سائنس آپ کی آگے بڑھتی رہے، لیکن انسان کا رشتہ قدرت کے ساتھ اور روح کے ساتھ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی نہیں۔ اللہ نے جو قوانین طے کر دیے ہیں، جو اللہ کی سنت ہے، اس کے مطابق کام چلتا رہے گا۔ بڑے بڑے معاشروں کی زندگی میں دن آتے ہیں، جو دن وہ مناتے ہیں، وہ دن اس وقت نہیں منایا جا سکتا جب تک سب کی شیئرنگ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کہے جناب ہم نے یہ کام کر دیا ہے یا یہ توپ چلا دی ہے۔ عید آتی ہے نا، اگر صرف آپ کا ہی گھرانہ عید منائے، بہت اچھے کپڑے پہنے اور باقی کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں، تو پھر وہ عید نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اسی طرح سے کوئی اور دن آ جائے بڑا خوبصورت، 14 اگست آپ مناتے ہیں، بازار میں نکلتے ہیں، وہاں ڈسپلے ہوتی ہیں، تو جبھی ہوتی ہے جب اس کو سب سارے مل کے مناتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایسے دنوں کو آپ عطا کے حوالے کر دیں کہ جاؤ تم میری طرف سے دیکھا ہو کہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ وہاں آپ کو شریک ہونا پڑتا ہے۔ اب مثلا دیکھیے، اب ہمارا یہ 28 مئی کا دن ہے، اس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، کتنا بڑا دن ہے، لیکن یہ سب سارے کا سارا سائنسدانوں یا ٹیکنالوجیز کا دن نہیں ہے، پوری قوم اس میں شامل ہے، آپ کا سب کا ہے، ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اتنی گہری سرنگ کھودی، ان لوگوں کا بھی ہے جو بڑھئی اور ترخان اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے، وہ ویلڈر جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو ضرورت ہوتی ہوگی، وہ بھی اس میں ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ چلیے وہ تو وہ ہو گئے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی سلام کرتے ہیں کہ ہم 14 کروڑ آدمی اس آرزو میں اور اس دعا میں برابر کے شریک تھے، اور یہ کارنامہ ہمارا کارنامہ ہے اور ہم اس میں چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوا ایک بہت بڑا کارنامہ، ایک بہت طاقتور کارنامہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور ہمارا سر فخر سے اونچا کیا۔ اس کی دھمک چاغی میں سے ہوتی ہوئی واشنگٹن ڈی سی کی اس جگہ گئی، اس مشین کے اوپر جس نے واضح طور پر بتایا کہ اس کی طاقت اتنی ہے اور اس کا حجم ایسا ہے اور اس کی ماہیت ایسی ہے، تو یہ بات طے پا گئی، اس میں ہم سب شریک ہیں۔ بہت بڑی طاقتور چیزیں جو ہوں وہی آپ کو یونائٹ کر دیں، بہت ہی کمزور چیز اور بہت ہی دھیمی چیز شوال کا چاند ہوتا ہے، کبھی نظر آتا ہے کبھی نہیں نظر آتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور سب دیواروں پر چڑھے، کوٹھوں پر چڑھے اور اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، بڑا بڑا دھیما سا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں تقویت عطا کرتا ہے۔ یہ شیئرنگ کی برکت ہے، اگر یہ سانجھ نہ ہو تو یہ کوڑی کے کام کی نہیں ہے اور نہ ہی رہ جاتی ہے۔ صرف عطا کرنا یا دینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 5,000 روپے میں دے آؤ، یہ اتنا ہے، اسکول کو دے دو، یہ اس کو چندہ دے دو، ٹھیک ہے، لیکن چندے کے ساتھ رہنے والے اور لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ان کو دیں، ہم کو یہ تقویت حاصل ہو اور ہم کو یہ عزت ملے کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں۔ تو میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ وہ سڑک جس سے میں کبھی کبھی گزرا کرتا ہوں، وہاں جو ماسی عمری ہے وہ مجھے بتا رہی تھی 4-5 دن ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا تم لوگ بڑے خوش ہو اور تمہاری جھگیوں میں یہ بڑے بڑے ڈبے پڑے ہیں، تو اس نے کہا یہ شیخ صاحب نے بھیجے ہیں۔ تو کہنے لگی جی میں ان میں سوغاتیں ہوتی ہیں، تحفے ہوتے ہیں، اور بھی خواتین آ کر اکٹھی ہو گئیں۔ کہنے لگی اللہ بھلا کرے شیخ صاحب کا، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ پھر کہنے لگی بابا جی ہم نے کبھی شیخ صاحب کی شکل نہیں دیکھی، کبھی آج تک دیکھا نہیں، کون ہے؟ جب انشاءاللہ ہم فوت ہوں گے اور شیخ صاحب بھی فوت ہوں گے تو پھر ہم وہاں جا کے ان سے ملیں گے، فوت ہوئے بغیر شیخ صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم یہ آرزو لیے بیٹھے ہیں مرنے کی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نہ صرف کمرے شیئر نہیں کرتے، کھانے نہیں کرتے، ہم نفسا نفسی میں کیوں مبتلا ہیں؟ آج میں آپ سے یہی پوچھنے آیا تھا، اور اب میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، اس لیے کہ آپ مجھ پر الزام دیتے ہیں کہ آپ ہی بات کیے جاتے ہیں، ہم زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا ہم عام لوگ، ساری دنیا کے لوگ سوچنے میں، سمجھنے میں، غور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتے ہیں، لیکن ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ چیز میں مکان بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، موٹر کار بھی ہے، صرف موٹر کار نہیں، اچھی موٹر کار ہے، اس سے بہتر موٹر کار ہے۔
ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو پھر جو جاندار کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کا تصور ختم ہو گیا ہے، بھاگنا ہی پیدا ہو گیا، یعنی یہی تو مسئلہ ہے۔ آپ کا جو ٹیلی ویژن پروگرام ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہی بھگا رہا ہے چیزوں کے پیچھے، کیونکہ اس کے پروگرام جو ہیں، ان پروگرام کی جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں سے آدھا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ آپ فلاں چیز خریدیں، فلانی چیز خریدیں، فلانی چیز بڑی گلیمرس ہے، اور فلانی چیز آپ میں بڑے حسین لگیں گے، ان میں ٹی وی کمرشل کا بڑا ہاتھ ہے۔ دیکھیے کیسا اچھا ٹاک شو ہو گیا۔ آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو آپ کی من چاہی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل تمنا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جن چیزوں کو آپ نہیں پسند کرتے، جو آپ کے تفاخر میں اضافہ نہیں کرتی ہیں، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنی آسانی کے ساتھ ہم نے کہا۔ مذہب سے جو دوری ہو گئی ہے، روحانیت سے، بس یہ جو ہم نے چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا نا، ہمارے اندر جو روح ہے نا، اس کا گلا دبا دیا ہے۔ میرے ابا جی تھے اور میرے دادا تھے، ان کی روح کا گلا تو نہیں دبا تھا، اب یہ کیوں دب گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت ترغیب کے چانسز اور مواقع کم تھے، کیونکہ میڈیا کا پھیلاؤ کم تھا، اس وقت تعلیم پانا ضروری تھا۔ میں جا کے ٹی وی دیکھتا ہوں اور ٹی وی پر کسی اچھی چیز کے پروڈکٹ کا اشتہار دیکھتا ہوں، اور پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کو خریدوں۔ تو کیا لوگ سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اور کیا وہ سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے پر اپنے آپ کو معمور کرتے ہیں؟ یہ آج کا سوال ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں دو طرح سے۔ ایک دائرے کے لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق سوچنے پر مائل کر رہے ہیں، ایک وہ دائرہ ہے جو ان کے تابع ہو چکا ہے اور ان کا اسیر ہے، اور جس طرف وہ پہنچانا چاہتے ہیں اس طرح سے لوگ سوچتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کمرشلائزیشن جیسا منظور صاحب بات کر رہے تھے، کہ چیزوں کی فیسینیشن اس قدر ہو چکی ہے، اس کے اندر کشش اس قدر ہے کہ وہ مقناطیس کی طرح ہمیں کھینچ لیتی ہے۔ اور اس معاشرے میں جس میں ہم آج موجود ہیں اور زندہ ہیں، اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ہی کوتاہیوں کے باعث بہت ساری نیگیٹو چیزیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اب ہم لوٹ نہیں سکتے۔ میں لوٹ کے پھر اس طرف آؤں گا اور بار بار ایک اسکول ٹیچر کی طرح رہوں گا کہ کیا ہم سوچنے سمجھنے کی طرح مائل ہوتے ہیں یا نہیں۔ آپ تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جیسی بنی بنائی چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بات بالکل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک بندہ تو آپ کو بھگاتا ہے، اب آپ اور اب باقی 99% اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو وہ نہیں سوچتے ہیں، تو پھر وہ 1% والا بھی نہیں سوچتا ہے، کیونکہ وہ تو غرض مند آدمی ہے، وہ سوچ والا آدمی نہیں ہے، اس کو ایک چاہت ہے، غرض کا بندہ ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا میں ذکر کر رہا تھا، سائیکولوجسٹ کا، وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ سوچنے سمجھنے کے آرزو نہیں رکھتے ہیں، بیشتر وقت شطرنج کھیلنے میں، تاش کھیلنے میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گاڑی لے کر گھومنا شروع کرتے ہیں، 80-90 میل بلا مقصد گھومتے چلے جاتے ہیں، اور اسی بلا مقصدیت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گم کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک لمحہ فکریہ دے کر جا رہا ہوں کہ اب آپ نے کل سے کیا کرنا ہے۔ کیا اپنی سوچ کو لے کر چلنا ہے، یا بنی بنائی سوچ کے انتظار میں صبح آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے دروازے پر سے سوچ کو اٹھانا ہے، جیسی کہ آپ کو فیڈ کر دی گئی ہے، اور اس کو اپنا حرز جاں بنا لینا ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اور اللہ آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔